औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम कनेक्ट हो गए हैं। पता नहीं कुछ लोग बेचारे फिर भी रह गए होंगे जो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं बार बार, लेकिन मैं बहुत एहतराम से बताऊं कि मैं भी उतनी ही नालायक और नाबलद हूँ इन सारे मामलात में, जैसे कि सारी अम्मियाँ होती हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या, मुझे तो एक लिंक मिलता है और मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अगर राब्ता हो गया है तो काइंडली इसको ग्रुप पे डाल दें ताकि जो लोग अगर नहीं भी हो रहे हैं कनेक्ट तो वो हो जाएं। मैं अब बात को इब्तिदा कर लेती हूँ ताकि हमारा जो वक्त ज़ाया हुआ है उसके हम कमी को पूरा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम सूरह यासीन का मुताला कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने इसकी 10-11 आयात मुबारका पढ़ ली थी, समझ ली थी और अपने तईं पूरी कोशिश भी की है कि उसको अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर लागू कर लें। एक मर्तबा ही सही, आधी मर्तबा ही सही, लेकिन जरूर जरूर उसका इत्तलाक अपनी जिंदगी में करें। कुरान की जो आयत जहां हमें इम्प्लीमेंट हम उसे कर सकते हैं, हम उसकी कोशिश तो जरूर कर लें। अल्लाह हमारी इन कोशिशों को कामयाब करे, अल्लाह हमारी नियतों को कबूल करे। हमारा आना बैठना, इकट्ठे होके पढ़ना, परेशानी को फेस करना, लिंक के लेट होने को बर्दाश्त करना, अल्लाह ताला इस सारे का हमें बेहतरीन अजर दे, आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने जी वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम उसनैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़ल रहमानु मिन शै इन अंतुम इल्ला तक्सिबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम ला मुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन अत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। ये सदक़ता या रब्बुल आलमीन। बात शुरू हुई थी, इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। हमने उनकी तरफ दो रसूल भेजे हमने उनकी तरफ दो रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और इन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान, और खुदाए रहमान ने हरगिज़ कोई चीज नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। इस पर हम तफसीली बात कर चुके हैं। अल्लाह मेरी ज़बान आसान करे और हम सबके इकट्ठा बैठने होने और बात करने को कबूल कर ले, आमीन। इस पर हम बात कर चुके थे कि दो रसूल आए। ये बस्ती कौन सी थी इससे भी हमें कोई खास गर्ज नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने दो रसूल उस बस्ती की तरफ भेजे, तो ये भी होता है कि एक ही वक्त में दो रसूल आ रहे हों, लोगों ने उनको झुठला दिया। फिर तीसरा भी अल्लाह ने उनकी मदद को भेजा और उन्होंने भी जाकर यही कहा कि हम रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं, हम मैसेंजर हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। मगर लोगों का क्या रवैया था, हम सब के जहनों में ये बात महफूज है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झुठलाया जा रहा है। मक्के के लोग आपको मान के नहीं दे रहे, कभी कहते हैं कोई चश्मा निकाल के दो, कभी कहते हैं कोई बाग तो उगा के दिखा दो, कभी कहते हैं कोई मुआजिजा तो दिखाओ, ऐसे कैसे तुम्हें हम नबी मान लें, और अल्लाह को नबी बनाने के लिए बस तुम ही मिले थे और कोई नहीं था। तो ये बिल्कुल सेम वही हालात हैं जो उस वक्त रसूलुल्लाह फेस कर रहे हैं और अल्लाह इसी को कुरान में एक वाक़े की शक्ल में बता भी रहे हैं। इस बात को सुन के मुझे बिल्कुल ऐसा लगा, कभी कभी हमें अपने बच्चों को क्या कहना चाहिए, कोई मोरल, कोई ऐसा इखलाकी सबक देना होता है तो हम फिर क्या करते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं। अच्छा जी, वो एक बच्ची थी, वो बड़ी अच्छी थी, वो सुबह उठती थी, अगर मुझे बच्चे को ये कहना है कि वो सलाम किया तो वो सुबह उठ के सबको सलाम किया करती थी। अब ये एक स्टोरी सुनाई जा रही है लेकिन हम इनडायरेक्टली बच्चे को बात पहुंचा रहे हैं कि देखो ये हम चाहते हैं, ये चीज पसंदीदा है। ठीक है, तो मुझे पता है मेरे साथ बहुत सारी टीचर्स भी इस वक्त राब्ते में हैं, तो उनको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी कि किस तरह हम बच्चों तक ये बात, अल्लाह ताला भी हमसे मोहब्बत करता है, बड़े प्यार और प्रेम के साथ अल्लाह ताला ये बात हम तक पहुंचा रहा है कि देखो किस तरह उस बस्ती के लोगों ने ये रसूलुल्लाह के साथ
کی بات کی تھی. اچھا اس کا اطباق اس کو ہم اب امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے حالات پر بھی. ہمارے ارد گرد بھی جب اللہ کی دعوت دی جاتی ہے, ہمارے ارد گرد بھی جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے, اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے, اللہ کے قانون کی بات ہوتی ہے, تو کچھ صورتحال اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے, ان کی بات کو, اللہ کی دعوت کو, کسی طرح کے بلائے جانے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بستی والوں نے کیا کہا, تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان, اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز حاصل نہیں کی, تم جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. کبھی کبھی ہم بھی اپنی تقریر کے اختتام پر یہ بات کہتے ہیں, اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسولوں نے بھی یہ کہا کہ ہماری ذمہ داری صرف آپ تک اس بات کو پہنچا دینا ہے. یہ بہت اہم اور سپورٹیو آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کہیں بھی ڈیوٹی بدل دینے کی نہیں کی. اچھا, یہ ڈیوٹی ہم نے از خود اپنے اوپر لے لی ہے. میرا دل چاہتا ہے میں ایک درس دوں اور اس کے بعد انقلاب آ جائے, جو پردہ نہیں کرتے پردہ کرنا شروع کر دیں, جو جھوٹ یا غیبت کرتے ہیں وہ اس کو بدل دیں, اگر کوئی سود لے رہا ہے تو وہ سود لینا چھوڑ دے, کسی کی انشورنس پالیسی ہے تو وہ ان کو ختم کر دے, اپنے بینکوں سے پیسہ نکال, بس یہ کوئی انقلاب چٹ پٹ آ جائے, کوئی 4-5 درسوں کے بعد دنیا جو ہے وہ میرے ارد گرد کی بدلی ہوئی ہو, یہ انسانی خواہش ہوتی ہے. حالانکہ یہ کام انبیاء رسولوں سے بھی اس طرح نہیں ہوا کہ چٹ پٹ وہ آئے, انہوں نے ایک بیان دیا, انہوں نے ایک اپنی دعوت دی اور لوگوں نے جی دھڑا دھڑ اس بات کو قبول کر لیا. جبکہ ہمارا کوئی نسبت نہیں ہے انبیاء کرام جیسی ہستیوں کے ساتھ. کسی بھی درس دینے والے, کسی بھی عالم کی, کسی بھی بزرگ کی, کسی بھی پروگرام کرنے والے کی کوئی نسبت نہیں ہے ان پاک ہستیوں کے ساتھ, ان کے علم کے ساتھ, ان کے کردار کے ساتھ, ان کے معیار کے ساتھ, ان کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ڈیزگنیشن دی تھی اس کے ساتھ. ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود خواہش یہی ہوتی ہے. تو اللہ نے تو ہمارا کام آسان کیا, ہم نے اپنا کام خود مشکل کر لیا. اللہ نے کہا بس تمہارا کام ہے پہنچا دینا. اب ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے, پہنچا دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور صاف صاف پہنچا دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. بلاغ کا مطلب, ابلاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابلاغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل گواہی دے, اور جس حد تک آپ پہنچا رہے ہیں اس تک یہ بات اتنی اوپن, اتنی کلیئر, اتنی شفاف طریقے سے پہنچ جائے کہ وہ سمجھ لے اس بات کو. یہ جو ہم ایک بار بات کہہ کے اور ہم چاہتے نا کہ کوئی تبدیلی آ جائے, یہ نہیں ہوتا. بلاغ المبین کا مطلب کیا ہے؟ کلیئر بات, ذمہ داری کے ساتھ پوری واضح بات. اسے ایک مفسر نے اس طرح لکھا ہے کہ آپ نے وہ بات کسی تک پہنچائی, کوئی بھی بات, کوئی بھی خیر کی بات, اللہ کے دین کی بات, اس طرح پہنچائی کہ وہ اگلے کے دل میں اتر گئی, وہ اس پر اس تک وہ بات کلیئرلی پہنچ گئی. اب کیا ہوتا ہے, ذرا باریک سی بات ہے, شاید تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہو اس میں. ہم کیا کرتے ہیں, بھائی میں نے تو کہہ دیا تھا صاف صاف, آپ نے تو صاف صاف کہہ دیا, آپ نے تو سمجھ لیا, میں نے صاف صاف سنا دیا. اگلے کے ذہن تک, اس تک وہ بات پہنچی, اس نے اسے اس بات کو سمجھا, اس بات کو جذب کیا, یا وہ اس بات پہ کنونس ہوا, یا اس کی ذہنی سطح تک وہ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. اصل بات یہ ہوتی ہے. لیکن ہم اس کے بالکل الگ جا کر مطلب میں اپنا جائزہ لوں تو ہم یہی سوچ رہے تھے میں نے تو بڑا شاندار طریقے سے سمجھا دیا. او بھائی آپ نے تو سمجھا دیا, اس تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اس کی سطح پہ آ کے, اس کے لیول پہ آ کے آپ نے اس بات کو ایبزارب کروایا یا کہ نہیں؟ تو بلاغ المبین کیا ہے؟ اس شخص کے سمجھنے تک اس بات کو اس تک پہنچائیے. آئی ہوپ کہ میں اس بات کو آپ تک پہنچا سکی ہوں گی. ضرور ضرور مجھے اگر کوئی چیٹ باکس میں بتا دے کہ ہاں یہ بات میں آپ تک پہنچا سکتی ہوں کہ مقصد کیا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے ڈیلیور کیا تو میں مطمئن ہو گئی, ہاں بھائی میں نے بڑی اچھی طرح بتا دیا, بات ختم. نہیں, اس شخص تک وہ پہنچی کہ نہیں پہنچی, یہ ہوتی ہے اصل بات. بلاغ المبین اسے کہا گیا ہے. اچھا جناب, انبیاء کا کام کیا ہے؟ وہ وضاحت سے, وہ پوری کوشش سے, کامیابی سے اس بات کو وہاں تک پہنچا دیں گے. اور اللہ نے انبیاء کے ذمے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہم سب پر بھی یہی ذمہ داری لگائی ہے, ہم بات کو احسن طریقے سے. دیکھیں آج کی جتنی گفتگو ہوگی نا, اس میں سارا ذکر اسی حوالے سے آ رہا ہے. گویا تبلیغ, گویا پریچنگ, گویا لوگوں تک بات پہنچانا,
وہ اصل چیز ہے، اس کا مطالبہ اللہ ہم سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو اب یہ کہ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے اور ہم پر، کیونکہ لوگوں نے کیا کہا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو. تو جواب میں نبی نے یہ نہیں کہا جھوٹے ہو گئے تم، جھوٹے ہو گئے تمہارا ابا، نہیں، انہوں نے کیا کہا، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے بھائی. جھوٹ والی بات، جو نیگیٹو بات تھی، جو غلط بات تھی، جو بلو لیول بات تھی، اس کو انہوں نے رسپونڈ ہی نہیں کیا، اگنور مار گئے ایک دم صاف. اور کیا کہا، بھائی ہمارے ذمہ تو آپ تک بات پہنچانا ہے، اور بات بھی اس طرح پہنچانا ہے کہ آپ اس کو ایبزارب کر لیں، اسے سمجھ لیں، وہ آپ تک پہنچ جائے، وہ آپ کے دل کو اپیل کر لے. ٹھیک ہے جناب. اب بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بد سمجھتے ہیں، تم باز نہیں آئے تم کو سنسار کر دیں گے اور تم بڑی سخت سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالے بد تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو، قوم مسرفون ہو، کہ ہم تم سے بھلائی کرنا چاہتے ہیں اور تم بھلائی کے بجائے گمراہی کو پسند کرتے ہو. اب یہاں سے آج کی بات شروع ہو رہی ہے. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا. کیا سب لوگ سن رہے ہیں یا کوئی کنفیوژن ابھی بھی موجود ہے؟ رابعہ پلیز مجھے بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا سارے ساتھی میرے ساتھ ہیں، وہ سن رہے ہیں مجھے، یا کوئی کنفیوژن ابھی موجود ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں گروپ پہ کچھ آ رہے ہیں. نہیں، آواز تو آپ کی صحیح آ رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور باقی پتہ نہیں اوکے، کیوں لکھا ہوا آ رہا جزاک ہے. اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا جی. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اب ذرا سا سین کو آپ لوگ پورا اچھی طرح سے نا امیجن کیجئے. 3 رسول کھڑے ہوئے، اب اس کے بعد ایک اور شخص آیا ہے. اچھا، عموماً یہ ہوتا تھا کہ رسول یا تو ان لوگوں کے بیچ میں سے ہوتا تھا یا کوئی آؤٹ سائڈر بھی آتا تھا وہاں تبلیغ کرنے کے لیے. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان باتوں کی جو تم سے کوئی اجر، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. اب یہ چوتھا شخص ہے جو وہاں پر موجود آیا، اور 3 جو وقت کے رسول کھڑے ہوئے ہیں اور جن کی بات کو لوگ سن کے نہیں دے رہے. اب یہ چوتھا شخص آ کے کیا بات کہہ رہا ہے، جو انہی کے علاقے کا لوگ ہے، جو انہی کا کوئی نیبرہڈ سے ہے یا کہیں اور سے، مطلب ان کا فرد ہے، انہی کی قوم کا بندہ ہے. وہ آگے کیا کہتا ہے، میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی بات کی پیروی اختیار کرو، یہ لوگ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. زبردست بات ہے جی، بہت ہی آج کا یہ شاندار حصہ ہے اس گفتگو کا، کہ کسی شخص کی اگر سنسیئرٹی کو، کسی شخص کے اخلاص کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں، ایون انبیاء کا اس زمانے میں اور آج کے دور میں بھی تبلیغ کرنے والوں کا، تو اس کا پیمانہ کیا ہے کہ وہ اپنے لیے آپ سے کوئی اجر نہ چاہے. اللہ کا کام فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. اگر کہیں کسی کی اپنی ذات انوالو ہے، ذرا سا اس بات کو سمجھیے گا، کلیئر کیجیے گا. اگر آپ کوئی فنڈ دیتے ہیں اور وہ کہیں خرچ ہوتا ہے کسی انسان کے علاج پر، کسی کے کھانے پر، کسی کی شادی پر، یہ ایک الگ بات ہے. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے آپ سے کوئی چیز چاہتا ہے، کسی بھی قسم کا بینیفٹ وہ اپنی ذات کے لیے آپ سے چاہتا ہے، اگر آپ کسی شخص کے تعلق میں ہیں اور اس سے آپ کی دوستی بن گئی ہے، تو دوستی میں تو جہاں اور بہت سارے لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی اپنے اس منصب کہ جی میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے اب آپ مجھے یہ اور یہ بینیفٹ دیں، یا مجھے یہ اور یہ نذرانے دیں، یا یہ اور یہ معاملے دیں، یہ ہار پھول مٹھائیاں دیں، یہ لفافے دیں، یہ چیزیں دیں، وہ چیزیں دیں، اگر کوئی اپنی ذات کے لیے مطالبہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے. جو شخص للہ، اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، وہ آپ سے، مطلب یہ وہ ایک چیک لسٹ ہوتی ہے نا، یہ چیک لسٹ میں پہلا پوائنٹ ہے، وہ اپنی ذات کے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگے گا، کبھی بھی نہیں مانگے گا. یہ اس کو چیک کیا. اور رسولوں نے بھی کیا کیا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کیا، لوگ آفر کر رہے تھے نا. میں اور آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں نا، مکے والوں نے ڈیل کرنا چاہی تھی، اچھا ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اچھا ہم تمہیں جتنا پیسہ کہتے ہو دیتے ہیں، جس عورت سے کہتے ہو خوبصورت ترین عورت سے تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، بس تم اپنا یہ مشن چھوڑ دو. یہ تینوں آفرز ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بیسٹ آفرز تھیں. یتیم بچہ جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، جس کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اگر اس کو یہ والی ساری آفرز ہو رہی ہو تو وہ تو کہ بیسٹ ہے جی، بس مل گیا، یہی تو میری اچیومنٹ تھی. انہوں نے کہا نہیں، تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو، تب بھی میں اسے قبول نہیں کروں گا. یہ ہوتا ہے اللہ کی بات کہنے والے فرد کا اخلاق کا، کردار کا معیار.
اب اس پر آپ چیک کر لیجئے. اچھا مجھے بڑا ذرا سا ایک تکلیف ہوتی ہے، عموماً لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے مولوی یوں رمضان آ گیا اب یہ مانگیں گے، اب یہ سارا وقت زکاتیں مانگیں گے، صدقے مانگیں گے، خیراتیں مانگیں گے. دیکھیں اگر کوئی مجھ سے آ کر میرے لیے یہ فیسلٹی مجھے پرووائڈ کر رہا ہے کہ میری صدقات کو، میری خیرات کو بہتر ترین جگہ پر جا کر استعمال کر رہا ہے، مجھے اس پہ ٹرسٹ ہے، مجھے اس کے اخلاق اور کردار پہ پورا اعتماد ہے کہ وہ اس کو میری بتائی ہوئی جگہ پر اور صحیح جگہ پر استعمال کرے گا، تو یہ تو بلیسنگ ہے آپ کے لیے، یہ تو نعمت ہے آپ کے لیے کہ آپ کا کام آسان ہو گیا. بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے نکلیں، تھر کے علاقے میں پہنچیں، آپ پھر وہاں جا کر نہ آپ کا کوئی جاننے والا ہو، نہ کوئی رہائشی ہو، پھر آپ وہاں پر پانی کا ایک کنواں کھدوانا چاہتے ہیں، صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بہت مشکل ہے، نہ آپ لوکل زبان جانتے ہیں، نہ آپ وہاں جا کے کام کروانا جانتے ہیں، اور وہاں کا موسم بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو یہ فیسلٹی دے رہا ہے، آئیے جی میرے ساتھ چلیے، ہم آپ کو جگہ بھی دکھاتے ہیں، یا اگر آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں تو ہم آپ کی جگہ آپ کے بہاف پہ یہ کام کر دیتے ہیں. جیسے اندرون سندھ کے وہ دیہات جو اس وقت سیلاب میں ڈوبے ہیں، وہاں ہر روز افطار ہو رہا ہے. ایک افطار کراچی میں لیوش والے ہوتے ہیں، شتر مرغ کرائیاں اور فلاں 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 فلاں، ایک وہ افطار ہو رہے ہیں جس میں ایک کھجور، ایک گلاس پانی، ایک گلاس شربت اور ایک پلیٹ چاول کا ہم ان کو دے رہے ہیں، اور وہ وہاں پر افطار ہو رہے ہیں. یہ ہر فرد کے لیے تو ممکن نہیں ہے، تو یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہلائے گا. آئی ایم سوری اگر آپ کو یہ بہت تفصیل لگ رہی ہو، لیکن وجہ صرف یہ ہے کہ اسے فرق کرنا سیکھیں. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے آپ سے چاہ رہا ہے کہ جی پر لیکچر مجھے یہ دے دیجئے، یا میرے اس معاملے کو ٹھیک کر دیجئے، یا مجھے اس کا یہ معاوضہ چاہیے، یا مجھے اس کا یہ اجر اور بدل چاہیے، اس کا مطلب ہے وہ اپنی ذات کے لیے آپ سے چاہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا مقصد اللہ کے دین کو پہنچانا، اللہ کے دین کو پھیلانا. تو پھر ایسے لوگوں کی بات میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وزن اور وہ اخلاص نہیں پایا جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. بہت سخت معاملہ ہے جب آپ اللہ کے دین کا کام شروع کرتے ہیں، بہت سارے اٹیک آپ پر ہوتے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں فراہم کی جاتی ہیں، آپ کو بہت ساری مطلب شیطان ایسی ایسی ترغیبات دے رہا ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، اور بڑا ہی آسان ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے، مجھے بھی اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ چاہ رہے ہو. آئیے واپس چیک لسٹ. پہلی بات، پہلی چیز کہ یہ تم سے اپنے لیے کوئی اجر نہیں چاہتے. کسی نبی نے کبھی بھی کسی سے بھی کوئی اجر اپنے لیے نہیں مانگا کہ مجھے مانو، یا میری رسپیکٹ کرو، یا مجھے پیسے دو، یا مجھے فنڈز دو، یا مجھے چیزیں. مجھے نہیں. ہاں لوگوں کے لیے ضرور کروایا. ہاں مدینہ کا وہ مشہور واقعہ آپ کو پتا ہے، کون ہے جو اللہ کے اس مہمان کی آج مہمانداری کرے گا. اور پھر حضرت ایوب کے حصے میں یہ تو یہ نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ نے اپنے فیور کے لیے کہا جی یہ مہمان آیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھلانے کا، ایک آفر کر دی، کون ہے بھائی جو ان کو مہمانداری کرے گا. اور یہ واقعہ ہم جانتے ہیں کہ پھر حضرت ایوب نے مہمانداری کی، اور پھر اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی کہ اللہ کو پسند آئی تمہاری مہمانداری، مہمان نوازی کا انداز. ٹھیک ہے جناب. تو کوئی پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. اجر کا مطلب پرسنل اپنے لیے، اور ٹھیک راستے پر ہیں. کیونکہ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. دیکھیں اب یہاں سے وہ چوتھا شخص جو اس علاقے کا تھا اور وہ یہ دیکھ رہا تھا یہ کنورزیشن ہو رہی ہے، 3 وقت کے رسول کھڑے ہیں، ایک کراؤڈ کھڑا ہوا ہے، وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، وہ دوڑ کر آیا ہے اور اس نے کہا. اب اس نے بڑی حکمت کے ساتھ تبلیغ کی. دیکھیے بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، میں اور آپ، ہم سب کا مشن ہے تبلیغ. ہم سب کو تبلیغ کرنی ہے. کوئی شخص، جتنے لوگ اس وقت میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، یہ 42 لوگ ہیں الحمدللہ، ان 42 لوگوں میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھے بولنا نہیں آتا. اگر کوئی عورت یہ بات کہتی ہے تو میں تو اس کا چہرہ ہی دیکھتی، مجھے بولنا نہیں آتا. کوئی عورت اور اسے بولنا نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو تبلیغ کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ وہ کوئی الگ سے کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کوئی الگ سے بات ہوتی ہے. بس تبلیغ کا جو مین جز ہے وہ یہ کہ آپ نے خیر کی بات کہنی ہے، حق بات کہنی ہے، سچ کو سپورٹ کرنا ہے، حق کو ہمیشہ ہر جگہ ہر کہیں. آپ آفس میں، آپ اسکول میں، آپ اپنی جاب پلیس پر ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ رشتے اپنے خاندان میں ہیں، اپنے رشتہ داروں میں ہیں، آپ ڈنر میں ہیں کسی پہ، آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ کو حق کو سپورٹ کرنا ہے. اور یہ کرنا سب کو آتا ہے الحمدللہ. کوئی عورت یہ نہ کہے، کوئی مرد یہ نہ کہے مجھے یہ کام نہیں آتا. اور نہیں آتا تو سیکھنا ہے، نہیں آتا تو کرنا ہے. یہ کہہ کر آپ نہیں چھوٹ سکتے، یہ کہہ کر میں نہیں چھوٹ سکتی. اللہ میں مجھے بولنا نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے نہ پریچنگ نہیں آتی تھی، ایکچولی میں نے کوئی کورس نہیں کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ بالکل مجھ سے پوچھیں گے کیا تمہیں انگلش بولنا آتی تھی، کیا تمہیں ABCD آتی تھی؟ نہیں اللہ میاں آتی تو نہیں تھی، سب کچھ سیکھا. اماں ابا نے کان پکڑ کے بچپن سے زبان ابھی ہماری ہم بولنے قابل نہیں ہوتے تب سے سکھانا شروع کیا، اور پھر ہم نے اس کو خوب سیکھا. پھر جہاں کم رہ گئے وہاں اور امپروو کر لیا، لینگویجز سیکھ لی، کھانا پکانا سیکھ لیا. جو ہنر ہمیں نہیں آتے تھے ہمیں دنیا
دنیا میں سیکھ لیے, وہ اسکلز سیکھ لی. ڈاکٹرز موجود ہیں, انہیں سرجری کرنا کیا بائی برتھ آتا تھا؟ سیکھا نا, یہیں سے سیکھا, اسی دنیا سے. اور کیسی مہارت کر لی کہ ایک شخص کو کاٹ پیٹ کر اور اس کی پھر دوبارہ سلائیاں کر کے اور اس کو پھر تنومند کر دیتے ہیں. سب سیکھا نا. پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ مجھے بولنا نہیں آتا, تو مجھے آپ کی بات کہنا نہیں آئی, تو مجھے حق کو سپورٹ کرنا نہیں آیا, تو مجھے خیر کی بات کہنا نہیں آئی, سوری اللہ میاں مجھے یہ نہیں آتا تھا. اللہ کہیں گے زبان دی تھی, کان آنکھ ناک اور ذرائع دیے تھے, پھر تم نے کیوں نہ سیکھا اس کام کو. اب جناب ذرا سا اس پورے ماحول کو امیجن کیجیے. 3 وقت کے رسول کھڑے ہیں, چوتھا شخص آیا اور آ کے کہہ رہا ہے اب تبلیغ کا انداز سیکھیے, ہر فرد تبلیغ کا انداز سیکھیے. پہلی بات اجر اپنے لیے نہیں چاہنا. دوسری بات آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا. دیکھیے وہ شخص جو آیا اس نے آ کے یہ نہیں کہا تم نالائق ہو, تم کیا کر رہے ہو. نیگیٹو بات کرنی ہی نہیں ہے. دائی کی, اللہ کی بات کہنے والے کی زبان سے کوئی نیگیٹو بات آنی نہیں چاہیے. کوئی سوچ کے, کوئی شعوری, کوئی غیر شعوری بھی, اس کے تو خواب میں بھی کوئی نیگیٹو بات نہیں آنی چاہیے. اس کے زبان سے ہمیشہ پازیٹیو لفظ نکلنے چاہیے. پازیٹیوٹی 100% پازیٹیو ہونا پڑے گا سب سے پہلی چیز, اور اس کا فائدہ ہی ہوگا آپ کو ہوگا فائدہ. اس کا دنیا میں بھی ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا, اپنے معاملات میں بھی ہوگا, ہر جگہ پر ہوگا. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے پازیٹیو ہونے کا, یقین جانیے. آپ تبلیغ کریں نہ کریں, صرف پازیٹیو ہو جائیں, اس کے بہت فائدے ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے, ایک لاجیکل بات. دیکھیے اللہ کے دین کی بات ایسی نہیں ہے کہ مارے باندھے کی, کہہ دو کوئی سن لے تو ٹھیک, نہ سنے تو میری بلا سے. نہیں, لاجیکل بات کرنی ہے, عقل مندی کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, طریقے اور سلیقے کے ساتھ. کیسے؟ آخر میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا. کتنا اچھی بات ہے. اور پھر دوسرے کی طرف نہیں اشارہ. عموماً کیا ہوتا ہے, ہم ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں ہماری اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. یہاں دوسرے کی طرف انگلی نہیں اٹھائی. کیا کہا؟ میں کیوں نہ بندگی کروں. اپنی بات کی اس نے کہا میں کیوں نہ بندگی کروں ایسے شخص, ایسی ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا. سب سے بڑی دلیل, جس نے مجھے پیدا کیا. پھر اس کے بعد اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. مطلب وہ صرف میرا ہی رب نہیں ہے, تمہارا بھی ہے. ہمیں پیدا اس نے کیا, اور جانے پہ تو بھائی سب کا یقین ہے نا. ہاں تو پھر ہم سب نے اسی کی طرف جانا ہے. کتنے اچھے, کتنے میٹھے, کتنے پیارے انداز سے وہ شخص تبلیغ کر رہا ہے, جبکہ وہ رسول نہیں ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ پھر اگین ایک بڑی اچھی سی بات, کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بناؤں؟ جو میرا اللہ ہے, جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس کی طرف مجھے جانا ہے, کیا اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو پکاریں, کسی اور کی عبادت کریں, کسی اور کے سامنے سر جھکائیں؟ ایک سوالیہ انداز. پھر حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کام آ سکتی ہے. ذرا دل چاہ رہا ہے ایک ایک لفظ پہ رک جائیں. حالانکہ اگر خدائے رحمان, اب وہ شخص کیا بات کر رہا ہے پلیز بھولیے گا نہیں. وہ شخص مجمع کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے, 3 رسولوں کو سپورٹ کر رہا ہے, رسولوں کی بات کو لوگ بالکل نہیں مان رہے ہیں, اور ایک غصے کی سی کیفیت اس موب میں موجود ہے. وہاں آ کے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور تمہیں اور ہم سب کو تو اللہ کی طرف جانا ہے, اور کیا میں اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا لوں؟ اور پھر اگر خدائے رحمان مجھے نقصان, دیکھیں نقصان کی بات کر رہا ہے وہ بندہ, اگر, لیکن اس کے ساتھ اس نے اللہ کی کون سی صفت جوڑی ہے؟ خدائے رحمان. وہ کہہ سکتا تھا نا خدائے قہار اگر مجھے نقصان پہنچائے تو میں کیا کروں گا. نہیں, اس نے کہا خدائے رحمان. اللہ تو رحم کرنے والا ہے, اللہ تو محبت کرنے والا ہے. اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے اور وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے, ذرا سی اس بات پہ ہم توجہ دیں گے تو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کو رحمان کہہ کر, اور ساتھ ہی وہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر مجھے نقصان پہنچائے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. اب بات تو عجیب سی لگ رہی ہے, تم رحمان بھی کہہ رہے ہو, پھر کہہ رہے ہو نقصان بھی پہنچائے, تو یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم کیسے ہوں گی؟ ماہین پلیز اپنا مائک بند کر لیجیے گا, ہم بڑے اہم مقام پہ ہیں. ماہین اپنا مائک بند کر لیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شخص بات کہہ رہا ہے اگر اللہ جو کہ رحمان ہے مجھے نقصان پہنچائے تو مجھے تو کوئی نہیں بچا سکتا. خدائے رحمان کہہ کر اس نے نقصان کی بات کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان کیسا ہوگا. بڑی پیاری اگزامپل ہے اس کی, بہت ہی مزہ آیا مجھے خود بھی پڑھ کے اور سن کے تفسیر کو, کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ کسی بازار سے گزر رہا ہے, کسی مال میں ہے, ٹھیک ہے, اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے کسی بھی وجہ سے, ضد پہ, اور رو رہا ہے. اب ماں کو بھی غصہ آ گیا, وہ ایک اور تھپڑ لگاتی ہے اس کو. بچہ کیا کرتا ہے؟ اور ماں کی ٹانگوں سے چپک جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ ماں نے ایک تھپڑ لگایا, بچہ بھاگتا ہوا دکاندار کے پاس چلا گیا, انکل انکل مجھے میری امی سے بچاؤ. ایسا تو نہیں ہوتا نا.
بچہ پھر بھاگ کے اپنی ماں کے پاس، خدائے رحمان نقصان پہنچائے. کیسی اچھی سمجھ میں آتی ہے. جو ماں اس وقت تھپڑ لگا رہی ہوتی ہے، بچے کو لگتا ہے یہ نقصان ہے، یہ ظالم ہے، یہ پٹائی کر رہی ہے، لیکن اس سب کے جواب میں بھی وہ پھر محبت کرنے والی ماں کی طرف، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا. اسے پتا ہے یہ میری یہی ہستی ہے جو مجھے مار تو رہی ہے اس وقت، لیکن یہی مجھے بچائے گی بھی، یہی ٹکوریں بھی کرے گی، بعد میں یہی چومے بھی گی، یہ بھی چاٹے گی بھی. تو یہی وہ ہستی ہے. اس کے علاوہ بالکل یہی تصور انسان کا اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے. یہی وہ اللہ ہے، یہی نقصان پہنچائے گا، یہی فائدہ پہنچائے گا، یہی سمیٹے گا. میں تکلیف میں ہوں گی تو یہی شفا دے گا، یہی مجھے اپنے سے قریب کرے گا، یہی رمضان دے گا، یہی رمضان کی راتیں دے گا، یہی افطار کے وقت کی دعائیں دے گا، یہی مجھے بھوکا پیاسا رکھے گا، یہی میرے روزے پورے کروائے گا، یہی مجھے معاف کرے گا. اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اب یہ باتیں کون شخص کہہ رہا ہے؟ وہ رسول نہیں ہے. وہ کہہ سکتا تھا نا، او جی مجھے تو تبلیغ کرنا نہیں آتی، 3 بڑے بزرگ وہ رسول کھڑے ہیں، میں جی سوری میں ان کے سامنے کیا تبلیغ کروں. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں جب کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی دعا کا موقع آتا ہے، ہم گزارش کرتے ہیں بھائی کوئی اور دعا کرے. نہیں نہیں جی آپ کرائیں، جی آپ کا تو ٹھیکہ ہے دعا کا، اس لیے آپ ہی کرائیں. اس شخص نے یہ نہیں کہا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کرو نا اچھے اچھے لفظوں میں تبلیغ، تم اللہ کے رسول ہو، کمال ہو گیا، میں بولوں تمہیں نہیں بولنا آ رہا. اس شخص نے اپنی ڈیوٹی نبھائی. کیا اس وقت پورا موب ان کے اینٹی ہوا ہوا ہے، ان کی بات نہیں سن رہا، اور یہ تک کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے، اللہ کا دین خطرے میں ہے. یہ شخص صرف، یہ لوگ جو 3 آئے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی بات کہنے آئے ہیں، ان کو اپنے لیے کوئی اجر نہیں چاہیے. اب مجھے ان کو سپورٹ کرنا ہے. کہاں ایک ہجوم ہے، کہاں وہ 3 لوگ ہیں، اور کہاں یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہے. بہت غور سے سنیے گا، بہت ہی زبردست آیات ہیں. تو مجھے خدائے رحمان اگر نقصان دے گا تو کوئی میری شفاعت نہیں کر سکتا. تو بالکل امی جیسے مار رہی ہیں، کٹائی کر رہی ہیں، لیکن پتہ ہے امی تو امی ہے. آپ تھوڑی دیر منہ ادھر کر کے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد امی، پھر امی کو بھی پیار آ جاتا ہے، آپ کو بھی آ جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہمارے لیے ماں کی طرح ہے. وہ ہمیں اگر کوئی وقتی نقصان، اور ہمیں تو 200% یقین ہونا چاہیے ہر نقصان اللہ کی طرف سے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے. اچھا اللہ مصیبت میں ڈالے گا تو اللہ مجھے کیوں مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب وہ چھوٹے سے بچے کو ماں اس کا ناک پکڑ کے کڑوی سی دوا پیناڈول اس کے حلق میں ڈال رہی ہوتی ہے، تو اس کو لگتا ہے اس سے ظالم کوئی نہیں ہے، لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کام کیا جانا کتنا ضروری ہے. آج کل بچوں کو نیبولائز کرایا جا رہا ہے، اتنا وہ چیختے چلاتے ہیں، اتنا روتے ہیں، ماسک اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں پتا ہے نا نیبولائز کرانے سے کیا ہوگا، کیا فوائد ہوں گے، اس کے لانگ ٹرم کیا فائدے ہوں گے. یہ بچہ سو سکے گا، یہ آرام سے رہے گا، یہ پیسفل ہو جائے گا، اس کی سانس کی تکلیف کم ہو جائے گی، یہ اچھی طرح بریتھ کر سکے گا. مگر بچے کی فیلنگ آپ پوچھے تو وہ کہے گا یہ کیا مصیبت، میرا دم گھونٹ رہی ہے، یا شاید مجھے مارنا چاہ رہی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے میری ماں میرے ساتھ. اسی طرح انجیکشن لگتے ہوئے بچے کو لگتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں پکڑ کے لیا ہے. اللہ مصیبتوں اور آزمائشوں اور پریشانیوں میں ڈالتا ہے، مگر وہ پیار کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے. یہ طے ہے. جس دن ہمیں، میں آج بھی پوری ذمہ داری سے بات آپ سے کہہ رہی ہوں، جس دن ہمیں یقین آ گیا نا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، کرتا ہے، تو دل کی ساری کدورتیں ختم ہو جائیں گی، دل کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی. کوئی پریشانی ہمیں پھر پریشانی نہیں لگے گی، اس لیے تو اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے دی ہے تو کوئی سوچ کے ہی دی ہوگی. اور اللہ تو جانتا ہے میری طاقت کتنی ہے، میری طاقت سے زیادہ وہ کچھ نہیں مجھ پر دے گا. تو جناب خدائے رحمان نقصان پہنچانا چاہے، تو ان دونوں باتوں کا میچ اس طرح سے بن رہا ہے کہ خدائے رحمان نقصان بھی دے گا تو اس کے نقصان میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اس کے نقصان میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت یقیناً چھپی ہوگی. میں بہت اس پہ زور دے رہی ہوں، اصرار کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر اطمینان قلبی دے دے اور میرا ایمان بھی اس پہ پکا کر دے. مگر میں یہ بھی ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم تاحال اس یقین سے محروم ہیں، ہم محروم لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایک ذرا سی تکلیف پر ہمارا ایمان بلبلا اٹھتے ہیں ہم کہ یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ ایسی افتاد کیوں پڑ گئی. خدائے رحمان وہ رحمان ہے، 70 ماؤں کی طرح محبت کرتا ہے، وہ تکلیف بھی دیتا ہے، اور اگر وہ تکلیف دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی مجھے چھڑا نہیں سکتا اگر وہ مجھے کسی تکلیف میں ڈالنے میں آ جائے. تو میں کیوں نہ اپنے رب سے کلوز ہو جاؤں. میرے رب نے آج کل ایک سیل لگا رکھی ہے، بڑا اچھا لفظ مجھے لگا، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، بالکل 1 پہ 70 گنا، 1 پہ 700 گنا.
700 गुना ऑफ मिल रहा है मुझे, मेरा एक नफल जो है वो मुझे सब 700 गुना पे उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। मेरा एक रुपया खर्च करना, मेरा एक अफ्तार करवा देना, एक पूरा रोजा मुझे मेरे हिस्से में आ जाता है। ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं, ऐसी ऐसी अल्लाह ताला ने डील्स दी हुई हैं। हम उसको उस तरह लें, या हम ये समझें ये तो रूटीन के रमजान है, हर साल आते हैं, मैं तो हर साल रोजे रखती हूँ, मैं क्या करूं, मेरे तो महदूद वो है। ये सेल के दिन है, ये खुदाए रहमान से क्लोज होने के दिन है, ये उसकी मोहब्बत को महसूस करने के दिन है। तो अगर खुदाए रहमान तक नुकसान पहुंचाना चाहे तो किसी की शफात काम नहीं आ सकती, और ना ही वो मुझे छुड़ा सकता है। पूरा यकीन, पक्का ठक्का यकीन, अल्लाह अगर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह मुझे देना चाहे तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरीह गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान है। देखिए, तबलीग की पूरी हिकमत इन 4 आयात में सिखा दी गई है। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया। तुम्हारे रब का मतलब ये कहना कि ये सिर्फ मेरा अल्लाह थोड़ी है, हमारा अल्लाह है। मेरा अल्लाह भी है, तुम्हारा अल्लाह भी है। तो तबलीग करते हुए इंसान जब जहां पर भी आप हक की बात कह रहे हैं, खुद को उनसे अलग ना करें कि ओ जी तुम सारे नालायक, जहन्नमी, बेवकूफ और अहमक हो, हम तो जी हमारी नस्ल, हम लोग, हम इस तरह, हम उस तरह, हम तकीउल्लाह मुत्तकी, और हम ये और हम वो। आप खुद को उनके साथ महसूस करें और करवाएं कि जैसे आप वैसे हमें कोई फर्क नहीं है। तबलीग तब कामयाब होती है अगर अपने आप को सेपरेट करके कहीं ऊंचे मिंबर पे बिठा लिया, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठते भी इस तरह नहीं थे कि आप नुमायां हो जाएं, कि मैं कोई अलग से नजर आऊं, भाई मैं तो नबी हूं। आज हमें तो जरा 4 लफ्ज आ जाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हमारी जरा कुर्सी का रंग भी अलग हो, और उसके ऊपर जरा अच्छे कुशंस भी रखे हुए हों, और जरा जरा हमें पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए। प्रोटोकॉल ना दिया जाए तो माइंड कर जाते हैं, वो दीनी लोग भी माइंड कर जाते हैं कि प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। ठीक है जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अगर ऐसा करूं तो सरी गुमराही में मुब्तला, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया। भाई जो तुम्हारा रब है वही मेरा रब है, और तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरी बात, बहुत प्यार से मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे रब पे ईमान लाया। हम सबका रब एक ही है, वही अल्लाह है जो हम सबका है। इस सारी बात को कहने के बाद, इस बात सारी बात को मेरा ख्याल है कि हम यहाँ थोड़ा सा रोक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर बात इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मुकम्मल भी हो जाएगी। 9:41 हो चुके हैं, अगले 4 मिनट में दूसरा सेशन शुरू करना है, इसलिए इस बात को आज यहीं रोकते हैं। अल्लाह हाफिज, वमा अलैना इल्लल बलाग। आइए दुआ कर लेते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्य या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्य या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हमारे बहुत प्यारे अल्लाह, हमारे बहुत सोने अल्लाह, हम पर रहम कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे राजी हो जाइए, बस हमें अपनी मोहब्बत अता कर दीजिए। या अल्लाह, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत भर दीजिए, कूट कूट के भर दीजिए। या अल्लाह, हम नालायक लोग हैं, हमें मोहब्बत करना भी नहीं आ रही, हमें मोहब्बत के अंदाज और तरीके भी नहीं आ रहे, हमें मोहब्बत करने की तमीज ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें सिखा दीजिए। अल्लाह अपने ये बड़े कीमती दिन है, ये मोहब्बत करने के दिन है। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत करना सिखा दीजिए, हमें अपनी मोहब्बत अता कर दीजिए, हमारे अंदर अपनी मोहब्बत उंडेल दीजिए। या अल्लाह, हमें अपना कर लीजिए, इस रमजान को हमारी माफी और मगफिरत का रमजान बना दीजिए। या अल्लाह हमें खुद से करीब कर दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।